अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है सबका? अहलन व सहलन मरहबा। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि जअलल जन्नत जज़ाअल अमलिल मबरूर, नहमदुहु सुब्हानहु व नशकुरुहु अला कुल्ली फ़द्लिन व खैरिन मैसूर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व हुवल अफुव्वुल गफूर। तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने जन्नत को पाकीज़ा अमल का बदला बनाया। हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द बयान करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। उसके फजल और हासिल होने वाली खैर और भलाई के ऊपर जिसकी उसने हमें तौफीक अता की। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वो दरगुजर करने वाला, माफ फरमाने वाला है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपके दिल में सबसे बड़ी और तमन्ना क्या है? अपने दिल से पूछ के बताइए। यानी जो दिल की गहराइयों में एक चीज होती है ना, जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, वो क्या है? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि दिल में क्या आता है, मुझे क्या मिल जाए तो मुझे चैन आ जाए। ईमान दे और अल्लाह की रजा मिल जाए और अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए और अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाए। अगर हम थोड़ी देर के लिए फोन बंद कर ले तो काम चलेगा, या मजबूरी है कोई फोन खोलने की, तो आप बाहर जाके खोल के रख सकते हैं। लगाइए। ओके, शुक्रिया। जी, कुछ आवाज बेहतर हुई? वो असल में मैं खुद ही आहिस्ता बोल रही हूँ, तो इस वजह से भी मुश्किल हो रही है। थोड़ी तवज्जो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। जी, आप क्या कहती हैं? ये बच्चा मुसलसल बोल रहा है, इसको पीछे ले जाओ तो बेहतर है। पीछे ले जाए ताकि ये भी खुश हो जाए और हम भी। जी, कि अल्लाह सुब्हानहु तआला का दीदार नसीब हो जाए और शहादत मिल जाए। और प्लीज पीछे ले जाए। बच्चा बेचारा तंग आ जाता है, बड़ों में तो नहीं बैठ सकता। वो पीछे उसको लेके खेलेंगे और घूमेंगे तो ये भी खुश हो जाएगा। उसकी फरियाद, हर बच्चे की फरियाद माँ को सुन लेनी चाहिए। जी, ईमान वाली जिंदगी और शहादत वाली मौत हो। ठीक है, तो शहादत किस लिए हासिल करना चाहते हैं? जन्नत के लिए। और दीदार अल्लाह का कहाँ मिलेगा? जन्नत में। तो हमारे दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश फिर जन्नत का हुसूल होनी चाहिए। अल्लाह ताला बस वो घर मिल जाए। किस किस को गम लगता है कि उसका दुनिया में अपना कोई घर, जाती घर नहीं? बस दो चार लोग हैं जिनको परेशानी है, बाकी सब मुतमईन है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी ऐसे शख्स से जो किराए के घर में रहता हो या जिसका अपना कोई घर ना हो, उसके दिल का हाल जरा पूछे, उसका दिल खोल के देखें उसकी हालत क्या होती। उसका सबसे बड़ा गम यही होता है कि हमारा अपना घर हो जाए, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंचा हुआ हो, चाहे उसकी अपनी दुनिया में चंद दिन की जिंदगी बाकी हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश और तमन्ना यही होगी कि मेरा अपना घर बन जाए। और उसके लिए लोग अपनी सारी जिंदगी के एसेट्स जमा करते हैं, सारे, यानी हर तरह की बचत और हर तरह के पैसे जमा करके, जो माँ बाप से मिले वो भी, जो कमाई के हैं वो भी, कोई कर्जा लिया वो भी, यानी हर तरीका इख्तियार करते हैं कि किसी तरह घर बना ले। है या नहीं? अब मेरा एक सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि जितनी तड़प और जितना गम और जितनी फिक्र
اور جتنی پریشانی اور جتنی کوشش آپ کی دنیا کا گھر بنانے کے لیے ہے، کیا اتنی ہی جنت کے حصول کے لیے بھی ہے؟ کوئی غم، میں جواب نہیں مانگ رہی، میں صرف اس وقت آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہوں. جب جواب مانگو گی پھر میں کہوں گی ہاتھ کھڑا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ ہمارا ہم، غم، فکر، پریشانی کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں. تو اس لیے دنیا میں کوئی بھی غم آپ کو ستا رہا ہو، کوئی کسی بھی چیز کی کمی، کسی کی زندگی میں بیٹے کی کمی ہوتی ہے تو وہ ساری اس نے پریشانی مول لی ہوئی ہوتی ہے کہ بیٹا نہیں ہے ہمارا کیا بنے گا. کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے تو اس کو یہی غم اور رنج کھائے جا رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے تو کیا بنے گا. کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو یہی غم کھا رہا ہے کہ شادی نہیں ہوئی ابھی تک، عمر گزرتی جا رہی ہے. اگر اپنی ہوئی ہوئی اور بچوں کی نہیں ہوئی تو وہ ایک الگ غم پالا ہوا ہے. اگر بچوں کے بچوں کی نہیں ہوئی تو وہ بھی ایک الگ غم ہے. گویا ہم مختلف غموں میں جی رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے غم دنیا کے متعلق ہیں جس نے ختم ہو جانا ہے، اور ہم آخرت کے بارے میں حقیقی غم نہیں رکھتے، حقیقی فکر نہیں رکھتے، اصلی سچی فکر نہیں ہے ہماری کہ وہاں کیا ہوگا، ہمارا موت کیسے آئے گی، قبر کیسی ہوگی، حشر کے دن کیا کہاں کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. دن میں کتنی دفعہ سوچتے ہیں ہم کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میرا کیا حال ہوگا. کتنی دفعہ خیال آتا ہے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ؟ ہارڈلی. خیال ہی نہیں آتا. ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی خیال نہ آیا ہو. مومن کے لیے وہ لمحہ بڑا ہی خوشی کا ہوگا، جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہا ہے اس دنیا میں، اس کے لیے یہ وقت بڑا ہی خوشی کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشی سے اس سے ملاقات کریں گے، اور یہ ہر خوشی سے بڑھ کر خوشی ہوگی. اور اس سے بڑی حسرت کوئی نہیں ہوگی کہ جب انسان کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. جب دنیا میں کوئی پیارا انسان آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو چین آتا ہے؟ مثلاً ہسبینڈ ناراض ہو جائے، شوہر ناراض ہو جائے، یا باپ ناراض ہو جائے، یا امی ناراض ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دل نہیں لگتا نا کسی بھی کام میں. جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی اتنی ہی زیادہ تکلیف دیتی ہے. اگر قیامت کے دن یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی غم اور فکر اور پریشانی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو بہرحال ہمیں دنیا کے گھروں سے زیادہ جنت کے حصول کے لیے فکر اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جنت اللہ کے مہمانوں کے رہنے کی جگہ ہے. دنیا میں ہمارا گھر کیسا بھی ہو، لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنا بیسٹ اس کو پیش کرتے ہیں، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، ہر لحاظ سے بہترین دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے مومن بندوں کو جب خوش کریں گے تو انہیں ایسی جنتوں میں بسائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نزلا من عند اللہ قرار دیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے. تو مہمان سے تشبیہ اس لیے دی کہ مہمان کو خوش رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں کیا کرے گا؟ خوش رکھے گا. اور جنت سب سے بہترین ٹھکانہ ہے، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں. دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہے ہی کوئی نہیں. سورۃ فرقان میں آتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے، یعنی اس سے اچھی جگہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ اصل عیش کا گھر ہے.
اصل خوشی کا گھر ہے، ایسی جگہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور دل میں کوئی اس کا خیال بھی نہیں لا سکتا. یعنی ہم بعض اوقات خیالی پلاؤ پکاتے ہیں نا کہ ایسی جگہ ہو، ایسا گھر ہو، ایسے بچے ہو، ایسی فلاں چیز ہو، اور بہترین سے بہترین چیز اپنے اس میں لاتے ہیں، دل میں لاتے ہیں کہ ہمیں ملے. لیکن جنت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی خوبصورتی کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے. فرشتے بھی جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے تھے، امپریس ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، پھر اس میں نہریں کھودی اور اس کے درختوں کو کاشت کیا. پھر جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا طوبی لکی منازل الملوک، اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے. یعنی تیرے اندر آنے والا ہر شخص کیا ہے؟ بادشاہ ہے. تو اتنی خوبصورت جنت کہ جس کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا کستوری کا تھا، یعنی خوشبو مسک. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، تو جنت کہنے لگی قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن. جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے. آپ نے دنیا میں بھی کچھ بیچز دیکھے ہوں گے نا جن کی ریت بالکل سفید ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے، یعنی دنیا میں نظر آ جائے جنت کی کوئی چیز جو ناخن سے بھی چھوٹی ہو، تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے، یعنی ہر چیز کو روشن کر دے. اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے یعنی دنیا میں اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دے، یعنی اتنے چمکدار کنگن ہوں گے. جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے. رات کو کتنے ستارے نظر آتے ہیں کہ سورج آتا ہے تو سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جنت کا زیور سورج کی روشنی بھی ختم کر دے. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی زمین و آسمان سے بہتر ہے. جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بھلا دے. یعنی اگر کسی کو یہ موقع ملے کہ وہ جنت کے صرف ایک راؤنڈ لے لے تو دنیا میں کوئی غم اس کو غم نہ لگے، یعنی اس کی یادیں اتنی خوبصورت اس کے دل میں رہ جائیں کہ دنیا کی تکلیف دہ چیزیں اس کو یاد ہی نہ آئیں. اچھا یہ بتائیے کہ جنت کا سب سے بلند اور خوبصورت حصہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس. وہ کہاں پر ہے؟ عرش کے سائے تلے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. سوچیں کہ 100 سال میں جہاں کوئی پہنچے، 100 درجے، اور ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ جانے کے لیے کتنا فاصلہ چاہیے؟ 100 سال. آخرت میں 100 سال نہیں لگے گے، یہ دنیا کے حساب سے سمجھایا گیا ہے. اور پھر جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش الہی ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جنت ملے. حضرت آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب ابن لی انک بیتن فی الجنہ. صرف جنت نہیں مانگی بلکہ ایسا گھر مانگا جو اللہ کے قریب ہو، اللہ کا قرب مانگا.
کیونکہ جنت کا شوق بھی اس لیے ہونا چاہیے کہ وہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اللہ کا دیدار کر سکیں گے، اللہ کی رضا پا سکیں گے، اور اس سے زیادہ خوش قسمتی کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ جنت کا ایک درخت کتنا بڑا ہے، اگر اس کے سائے میں سوار 100 سال چلے تو سایہ ختم نہ ہو، ایک ایک درخت اتنا بڑا ہے، تو پھر انسان بھی بڑا ہوگا اور اس کی خواہشات کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اور وہ کبھی اس سے اکے گا ہی نہیں، تھکے گا ہی نہیں، اس کی یعنی نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتا چلا جائے گا۔ اگر ایک درخت کا سایہ دیکھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، یہ دنیا کا ٹائم ہے، تو جنت تو بھری ہوئی ہے درختوں سے، اور معلوم نہیں کس کس قسم کے درختوں کے، اور ان کو دیکھتے دیکھتے کتنی اللہ کی یاد اور زیادہ آئے گی، کتنی اللہ تعالیٰ سے اور محبت پیدا ہوگی، پھر خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر طرح طرح کے کھانوں والا درخت ہوگا۔ عقبہ بن عبد السلام یہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے۔ ببول، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، شاید دیکھا بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے، یعنی اس درخت کے اندر جو کانٹے ہوں گے، ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کی خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی وہ کانٹا نہیں ہوگا بلکہ ایک چیز ہوگی، اس ایک کانٹے کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے۔ آپ تو متنجن کتنے رنگ کا پکاتے ہیں؟ 7 رنگوں کا، 10 رنگوں کا؟ تو اس یعنی ایک درخت کے اندر ایک کانٹا، اور وہ کانٹے کی طرح تیز نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو کانٹے ہوتے ہیں نا درخت کے، تو وہاں کانٹے نہیں ہوں گے بلکہ مختلف چیز ہوگی، جس کو جب کھولا جائے گا تو اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ تو سوچئے کہ پھر انسان ایک وقت میں اگر ایک درخت کے پاس بھی بیٹھ گیا اور اس کا ایک کانٹا اتار لیا اور اس کو کھول کے بیٹھ گیا، تو اسی کو انجوائے کرتے 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 کتنا خوش ہو جائے گا انسان۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، کہ جس کے غم ہم نے پالے ہوئے؟ دنیا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں، یہ چیز جنت میں ہی ملے گی، اور اس کے لیے پھر محنت کی ضرورت ہے۔ وہاں گھنے سائے ہوں گے، بے شمار پھل ہوں گے، من پسند پھل ہوں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، وہ پھل کبھی ختم ہوں گے ہی نہیں۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کا ایک پھل کھانے کو دل چاہتا ہے، آپ مارکیٹ جاتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں فلاں پھل چاہیے، وہ کیا کہتا ہے، بی موسم ختم ہو گیا، اب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ کہیں سے لے کر آتے بھی ہیں تو کیا اس کا ذائقہ، رنگ، خوشبو کچھ ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ کولڈ آئس، وہ کیا بولتے ہیں ان جگہوں کو جہاں کولڈ سٹوریج، جی کولڈ سٹوریج میں بعض اوقات پھل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں سے بے موسمے نکال کے دیتے ہیں، الٹا بیمار کرتے ہیں۔ لیکن جنت کے پھل وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، اور بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہیں گی، یعنی پہاڑ ہوں گے جن کی خوشبو ہوگی اور وہاں سے پانی آئے گا، جب وہ پانی وہاں سے گزرے گا تو پھر پانی کیسا ہو جائے گا؟ کیسا ہو جائے گا؟ خوشبودار۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں بعض جگہوں پر پانی جیسے سمندر کے کنارے آپ گئے، بڑی خوشی خوشی جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا وہاں آنے لگتی اسمیل، کیسی؟ مچھلیوں کی، مری مچھلیوں کی اسمیل آنے لگتی ہے، یا اور اسی طرح کی کسی چیز کی اسمیل آنے لگتی ہے۔ انسان کہتا میں اتنی دور آیا ہوں یہاں، اور یہاں میں مزہ ہی نہیں کر رہا، وہ سب کچھ مل ہی نہیں رہا، تھک ٹوٹ کے انسان گھر آ جاتا ہے۔
پھر نہریں جو ہے زمین کی سطح پر بہ رہی ہوں گی، اتنی گہری نہیں ہوگی کہ وہاں کا پانی کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے. دنیا میں اگر آپ کسی نہر کے کنارے جائیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کافی نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر نہر کو ٹچ کرتے ہیں آپ. اور پھر نہروں کے کنارے جو ہے موتیوں کے اور یاقوت کے، اور ان کی مٹی جو ہے وہ خالص کستوری ہوگی. کتنی خوبصورتی ہوگی وہاں. بلند و بالا گھر ہوں گے، اونچی نشستیں ہوں گی، سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہوں گے، خوبصورت بستر ہوں گے، ریشم کا لباس ہوگا، سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، چاندی کے برتن ہوں گے، بہت سے مشروبات ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ وہ جو سونے کے برتن یعنی جو مشروبات ہوں گے نا، ڈرنکس، وہ کئی قسم کے ہوں گے. ایک یہ کہ آپ کہیں جا رہے ہوں گے سیر و تفریح کرنے، وہاں آپ کا دل چاہے گا فلاں ڈرنک پینا ہے، تو آپ اشارہ ہی کریں گے تو وہ بہہ کر آپ کی طرف آ جائے گا. یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے اس کو نکال کے لے جائیں گے. دوسرا یہ ہوگا کہ جنت کے جو ولدان ہیں، جو بچے ہیں جنت میں، خادم، وہ آپ کو سرو کریں گے، اور بہت عمدہ طریقے سے کرسٹل کلیئر چاندی کے کپس میں وہ ڈالیں گے ڈرنک، اور اندازے کے ساتھ ان کو بھرا ہوگا. پھر وہ آپ جو بھی پسند کریں پیئیں گے. اور ایک اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے جن کو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا، اللہ تعالیٰ خود پلائیں گے. تو اب آپ سوچئے کہ دنیا میں ایسی کوئی عزت انسان کو کہیں سے مل سکتی ہے؟ پھر بہت سے طرح کے مشروبات ہوں گے، پاکیزہ اور لذیذ ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جوان اور پھرتیلے خادم ہوں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. جنت کے خادم ایسے ہوں گے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے جنت کے خادم ایسے ہوں گے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو یوں لگے گا جیسے موتی بکھرے ہوئے، اتنے صاف ستھرے اور خوبصورت. جنت میں حسن و جمال بڑھانے والے بازار ہوں گے کہ انسان ان بازاروں میں جا کے واپس آئے گا تو گھر والے کہیں گے تم لوگ تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو. یہاں بازار کا ایک چکر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، پہلے حال سے بھی جاتا ہے انسان. جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کوئی وہاں سے نکالے گا نہیں. اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگی، اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز جنت والوں کو پیاری نہ ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کچھ چیزیں ریمائنڈ کرا دیتی ہوں آپ کو، اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، کہ اگر جنت میں جانا ہے تو کیا کیا کرنا ہوگا. اپنی اپنی چیک لسٹ بنا لیتے ہیں ہم. سب سے پہلے تو ایمان اور اس پر استقامت نہیں پھرنا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. پہلی چیز کیا ہے شرط جنت میں جانے کی؟ اب آپ بولیں ایمان اور اس پر استقامت.
دوسری ہے ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. پھر ایمان اور اسلام. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے، فرما بردار تھے، اطاعت گزار تھے، ان سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے، تمہیں یہاں خوش کر دیا جائے گا. پھر طہارت، پاکیزگی، صفائی، ظاہری بھی اور باطنی بھی. جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے بتائیے؟ صفائی، طہارت، پاکیزگی، ظاہری اور باطنی. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. اور اسی طہارت میں توبہ بھی ہے جو گناہوں سے پاک کرتی ہے انسان کو. یہ اندر کی طہارت ہے. صرف اندر کی طہارت نہیں چاہیے، صرف اندر کا تزکیہ نہیں چاہیے، ظاہری صفائی ستھرائی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر معاملے میں. پھر اچھی نیت، صدق نیت. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. ہر کام اللہ کے لیے کرنا. پھر اللہ کا تقوی. پھر احسان کے ساتھ ہر کام کرنا، یہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور مہاجرین و انصار میں سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے اور وہ جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کے درجے میں پیروی کی قیامت تک. کن کی پیروی کی؟ کن کی پیروی کی؟ مہاجرین و انصار کی، یا ہجرت کر کے یا جہاد کر کے. پھر اللہ کی بندگی اور عبادت کا شوق. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا. ہمیشگی کے باغات جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، یعنی جو عبادت گزار بندے ہیں، عبادہ. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، صبر کرنا. کس کس چیز پہ صبر؟ لوگوں کی باتوں پہ صبر، تقدیر کی تکلیف دہ تقدیر پہ صبر. کوئی فوت ہو جاتا ہے پیارا، اور کس چیز پہ صبر ہوتا ہے بتائیے؟ اطاعت پہ صبر، نافرمانی نہ کرنے پہ صبر، اور آزمائشوں پہ صبر، ناپسندیدہ چیزوں پہ صبر، بیماری پہ صبر، کسی کی موت پہ صبر، بچوں کے تنگ کرنے پہ صبر، شوہر کی بے وجہ ڈانٹ ڈپٹ پہ صبر، رشتہ داروں کی باتیں بنانے پہ صبر. کہ جو بھی کوئی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پازیٹو رکھنا ہے. ہم نے جواب میں جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو. عبادت میں صبر کیا ہے؟ جیسے روزہ کیا ہے؟ صبر ہی تو ہے نا، کھانے پینے سے. پھر اسی طرح کامل وضو، یعنی اچھا سا وضو کرنا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا ہے.
وہ دعا آتی ہے آپ کو جو وضو کے بعد پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے، یعنی ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، جیسے بازو ہے، چہرہ ہے، پاؤں ہے، ایڑیاں وغیرہ، پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمدن عبد اللہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو وضو کرتے ہوئے اچھا سا وضو کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنی نہیں بھولنی، اور اس شوق میں اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر جانوروں کے ساتھ احسان۔ اچھا، اگر جانوروں کے ساتھ احسان جنت میں لے جانے والا ہے، تو انسانوں کے ساتھ احسان کا کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سسرال کی خدمت ہم پہ فرض کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، خاص طور پر دین پڑھے ہوئے لوگوں میں۔ اب بوڑھی ساس ہے، بیمار ہے، گھر میں دادا دادی ہیں، بوڑھے ہیں، ہم پہ تو کوئی خدمت فرض نہیں۔ واقعی جو دین ہمیں جانوروں کے ساتھ احسان کرنا سکھاتا ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا نہیں سکھائے گا۔ اچھا یہ بتائیے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں؟ تو جو آپ کے گھر میں رہ رہا اس کا کوئی حق نہیں کہ یہ میری ماں نہیں ہے، یہ تو میرے شوہر کی ماں ہے، لہٰذا شوہر وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کی خدمت میری ذمہ نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا میرے ذمہ نہیں ہے۔ تو چلے ٹھیک ہے، پھر شوہر کو جاب سے چھٹی کرا کے گھر بٹھا دیتے ہیں، وہ اپنی ماں کی خدمت کرے اور آپ جاب کرنے کے لیے باہر نکل کھڑی ہوں، ٹھیک ہے؟ بچے کسی نرسری میں چھوڑے یا کسی اور ماسی کے حوالے کرے، شوہر گھر میں ہے، تھوڑی بہت ماں کی خدمت کی، باقی آرام کیا، آپ تھکی ہوئی واپس آتی ہیں گھر، پھر آ کے کیا ہوتا ہے؟ گھر کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے تو کھانا بنانا ہی ہے نا، ساس کے لیے تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے تو بنانا ہے نا، وہ تو فرض ہے یا نہیں ہے وہ بھی کوئی نہیں، وہ بھی کسی اور کے ذمہ ہے۔ اور جب پھر شوہر بیوی سے اپنا حق مانگے گا تو بیوی تو تیار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ شوہر کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ اور عورتوں کی طرف دیکھے گا، اس کو میسج کرے گا، اس کو کرے گا، اس کے پیچھے جائے گا، اس کے پیچھے جائے گا، تو خوب گھر چلے گا نا؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہمارے ذمہ تو نہیں ہے نہ ساس کی، نہ گھر کی خدمت، گھر کا کام ہمارے دین میں تو نہیں کہا عورت کرے، پھر کون کرے؟ کسی کی بھی خدمت جو آپ کریں گے نا، یہ دروازہ کھل سکتا ہے؟ بہت حبس ہو گئی۔ پیچھے کا دروازہ اگر کھول دیں تھوڑی سی فریش ایئر آ جائے گی، سانس لینا ذرا آسان ہو جائے گا۔ نیچے بیٹھے ہوئے شاید نہیں پتہ چلتا، وہ ساری فیوم اوپر آ جاتی ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ احسان میں کیا آتا ہے؟ جیسے ایک عورت نے بلی کو کھانا نہیں دیا، وہ مر گئی، تو کیا ہوا؟ حالانکہ وہ بہت عبادت گزار تھی، آپ نے کہا اس کے لیے جہنم ہے،
اور ایک شخص جو تھا وہ بہت ہی گنہگار تھا. ایک عورت کہتے ہیں فاحشہ عورت تھی، لیکن اس نے کتے کو دیکھا کہ وہ مٹی چاٹ رہا ہے، تو وہ پانی پی کے جب کنویں سے باہر نکلی تو دوبارہ گئی، اپنے موزے میں پانی بھر کے لائی، کتے کو پلایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. پھر اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے بارے میں سمجھدار لوگ گواہی دیں کہ یہ نیک شخص تھا، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ اس شخص کے لیے بھی جنت ہوگی. جس شخص کا تعلق کرنا اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، جو عورت نہ اپنے میاں کے ساتھ اچھی ہو، نہ رشتوں کے ساتھ، نہ ساس سسر کے ساتھ، کسی کے ساتھ اس کا تعلق، اس کے لیے کون گواہی دے گا؟ کون گواہی دے گا یہ بڑی نیک عورت تھی؟ کر لینا کافی نہیں ہوتا، بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ جی، انسانوں کے ساتھ بھی اپنے کہ وہ ہمارے حق میں اچھی گواہی دینے والے ہوں. پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یتیم کی کفالت کرنا، نماز کی سنتوں کا اہتمام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ نہیں جو ہر روز اللہ کے لیے فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں سنت ادا کرتا ہے مگر اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. یہ 12 کیسے بنتی ہیں؟ 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی، عشاء کی. کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی. بہت مشکل ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ تم یہ رکعتیں پڑھو تو میں ایک بحریہ ٹاؤن میں گھر دے دیں گے، چھوڑیں گے آپ یہ رکعتیں؟ اچھا، بس اتنا آسان؟ تو جنت تو بحریہ ٹاؤن سے کہیں زیادہ خوبصورت. تو اس کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی. پھر اسی طرح اللہ کی خاطر مسجد بنانا، مریض کی عیادت کرنا. حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اسے آسمان سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تو بھی پاک ہے، چلنا بھی پاک ہے، اور تو نے جنت میں گھر بنا لیا. یعنی بیمار کی خاطرداری کرنے والا. پھر اولاد کی وفات پہ صبر کرنا. پھر بینائی کے جانے پر صبر کرنا، نگاہ جانے پر. پتہ نا بعض بزرگ ہوتے ہیں بڑھاپے میں ان کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی، تو اس میں باویلا نہ کریں، پریشان نہ ہو، ہر ایک کو نہ قصہ سنائیں، بلکہ صبر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب میں اپنے بندے کی 2 محبوب چیزوں سے آزمائش کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے عوض میں اسے جنت عطا کرتا ہوں. اور محبوب چیزوں سے مراد اس کی 2 آنکھیں. اسی طرح قرض کے لین دین میں مالدار کو مہلت دینا اور تنگ دست کو معاف کر دینا، یہ بھی جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے ہے. والدین کے ساتھ نیکی کرنا. 5 نمازوں کی حفاظت کرنا، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، حج مبرور ادا کرنا. اور ایک اور نیکی جو روز کر سکتے ہیں آپ، دل کی حضوری سے اذان کا جواب دینا. اذان شاعر اللہ میں سے ہے. شاعر اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جن کا احترام کرنا چاہیے. لہذا جب اذان ہو تو باتیں رہیں.
اور پھر دروشی پڑھنا چاہیے. پھر جو آپ دعا آخری کلام لا الہ الا اللہ کا ہونا، تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کریں تاکہ موت کا وقت آئے تو بھولے نہ. حذیفہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا. آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا اور اس کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا، میرے روزے کی حالت میں جنت میں جائے گا. اور جس نے اللہ کے لیے صدقہ کیا اور اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا، یعنی آخری اعمال، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، جب لوگ رات کو سو رہے ہو تو نماز پڑھو، تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر جو شخص مر جائے اور اس کے اوپر اس کے اندر نہ تکبر ہو، نہ اس کے سر پہ کوئی قرض ہو، اور نہ اس نے کبھی مال غنیمت سے کوئی خیانت کی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح جو شخص 12 سال اذان دے اللہ کے لیے، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. پھر اسی طرح ہر روز دن میں 3 دفعہ جنت کا سوال کرنا، اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت فردوس. باندھ لیں اپنے اوپر، فجر کی نماز یا مغرب یا کسی وقت بھی ایک ٹائم رکھے کہ آپ لازمی روزانہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، اعوذ بک من النار، اور جہنم سے پناہ چاہتی. پھر اچھا اخلاق اپنانا، جھوٹ اور جھگڑے کو چھوڑ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب، اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، جھگڑا چھوڑ دے، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی ہو، اور جنت کی اعلیٰ منزلوں میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے. ٹھیک ہے. پھر کوئی تکلیف پہنچے تو بس پہنچتے ہی صبر کر لینا، صدمے کے ابتدا میں صبر کر لینا، غصہ چھوڑ دینا، لوگوں سے کچھ نہ مانگنا. پھر عورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. پڑھتے ہیں آپ سب لوگ؟ پھر سورۃ ملک کو یاد کرنا اور اس کو پڑھتے رہنا. کس کس کو سورۃ ملک زبانی یاد ہے؟ ماشاءاللہ کر لیں. 30 آیتیں ہیں، ہر روز ایک آیت کریں گے، مہینے میں یاد پڑھنی آسان ہو جائے گی. پھر کیونکہ رات کے وقت بستر پر لیٹ کے بھی زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر قرآن مجید پڑھتے رہنا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی. جس نے قرآن کو جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک کر اسے جہنم میں لے جائے گا.
بعض لوگ جڑے ہوتے ہیں تو اس وقت تو قرآن پڑھتے ہیں روز، جب کورس ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے کبھی کبھی پڑھتے ہیں، پھر کرتے کرتے بالکل بھول جاتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب ہو. بہت معذرت، جس طرح سوچ رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک بخاری کا سیشن کرنے کے لیے، اور ایک اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پاسبل نہیں تھا. اب دو چیزوں میں سے ایک تھی، یا تو یہ کسی حال میں ملاقات کر لی جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے. تو میرا دل نہیں مانا کہ آپ سب لوگ ایکسائٹیڈ ہیں، تیار ہیں، گھر والوں سے اجازت لی ہے، ارینجمنٹ کی ہے، اور پھر آپ کچھ کہا یہ خبر ملے کہ آپ کا پروگرام نہیں ہو رہا. الحمدللہ، اللہ کرے کہ باتوں میں بھی ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان ہو، اور ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور پکڑ لیں کہ جو ہمارے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان ہے.